नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, कुरानिक इंटेलेक्ट हिकमत कुरान के चैनल से सामल अब्बासी अक्ल व मज़हब के मुकालमे पे आपकी खिदमत में हाजिर है। ये अक्ल व मज़हब के मुकालमे का हमारा दूसरा प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ कि हमारे दोस्त, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुकालमे का हिस्सा बने और अपने अक्ल व शऊर और आगही में बेहतरी लाएं, सोचें, गौर करें, चीज़ों की तरफ देखें और इसके साथ साथ मुकालमे की फ़िज़ा जो है उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएं। इस डिस्कशन में हमारे साथ इमरान शाहिद भिंडर साहब होंगे, जो हमारे पिछले मुकालमे का भी हिस्सा थे और फ़लसफ़े के हवाले से बहुत ही जाना पहचाना नाम है। इमरान शाहिद भिंडर साहब, खुशामदीद मुर्शिद। जी और ये फ़िलासफ़रों के पीराने पीर हैं फ़लसफ़ियों के तो फ़लसफ़ियाना हलकों में मुर्शिद शुमार होते हैं ये। तो खुशामदीद सर। और मज़हबी हवाले से अक़ीदे की तरफ से हमारे साथ होंगे डॉक्टर खिज़र यासीन साहब। आप भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और कुरान मजीद और मज़हबी हवाले से काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। माशाअल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां है इनका और तरीक़ा इस्तदलाल तो क्या ही जानदार है। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद सर। अज़ीज़ान मन, इस प्रोग्राम की और करने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है कि हमारे दरमियान समाज में जो मुकालमे की एक फ़िज़ा नापैद हो चुकी है उसको दोबारा से शुरू किया जाए। हम किसी भी मौजू पे आज जिस नहज पे हैं कि बात करने के अहल नहीं हैं, बात होती नहीं और हमारे जज्बात पहले मुश्तइल हो जाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ये कोशिश है कि हमारे अंदर बात करने की सलाहियत पैदा हो, मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को आपस में बैठकर सुनने से हमारे अंदर एक बर्दाश्त का मादा पैदा हो और हमारे जब तक ये बर्दाश्त का मादा हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, इल्मी राहें हमारे ऊपर मसदूद रहेंगी और जब तक हम इस बर्दाश्त के मादे को पैदा कर लेंगे, मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को बर्दाश्त करना सीख लेंगे, तो इल्म की राहें हमारे ऊपर वाह होना शुरू हो जाएंगी। और ये प्रोग्राम अक्ल व मज़हब का हमारा दूसरा प्रोग्राम है। तो मज़हब और अक़ीदे, अक़ल के तज़ाद जो है ये इतना पुराना नहीं है और जब बात दीन इस्लाम की आती है तो अक़ल मुतज़ाद नहीं बल्कि मुतवाज़ी हकीकत के तौर पर सामने आती है। इस्लाम कदम कदम पर अहले अक़ल को मुखातिब करता है। हर दूसरी आयत में अल्लाह ताला का पैगाम है कि सोचो, गौर करो, कायनात तुम्हारे सामने खुली पड़ी है, आओ देखो, इसमें कोई ऐब ढूंढ सकते हो तो आओ ढूंढ के दिखाओ। इसके साथ साथ अक़ल व मज़हब ये कोई एक दूसरे के मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं और ना ही ये मुखालिफ सिमतों वाले चलने वाले कोई दो धारे हैं कि एक इस तरफ और दूसरा उस तरफ, बल्कि ये दरिया के दो किनारों की मानंद है और इस दरिया के दो किनारों में वक्त दरिया की सूरत बह रहा है और ज़िंदगी की कश्ती वक्त के इस गर्दाब में डोलती अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। हमारी पिछली गुफ्तगू में इमरान शाहिद भिंडर साहब थे, तो उसमें हमारे साथ जो डिस्कशन हुई थी उसमें कि अक़ल व मज़हब में
جو یہ تضاد ہے یہ کیا واقعی ہے یا یہ صرف اور صرف ایک بنایا ہوا خیال ہے؟ تو تاریخی حوالے سے بھنڈر صاحب نے ایک چیز واضح کی تھی کہ یہ تضاد جو ہے واقعی میں ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خیال پیدا ہوا تھا، اس میں ایک سوال پیدا ہوا تھا پچھلے مکالمے میں کہ عقل کے سوال ایک پیدا ہوا تھا کہ پچھلے مکالمے میں ایک سوال آیا تھا بھنڈر صاحب کہ جو عقلیت اور تجربیت کے درمیان کیا فرق ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ تو میں آج اسی سے شروع کروں گا آپ سے، اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس بات کو تھوڑا سا وضاحت کریں، عقلیت اور تجربیت کے اوپر جو ہے اس کے مابین جو ہے تھوڑی سی وضاحت کر کے تو پھر ہم مزید جو ہے خضر یاسین صاحب کو ہمارے پچھلے ہی جو پروگرام میں شامل نہیں تھے ان سے گزارش کریں گے کہ یہ جو تضاد ہے اس کے بارے میں کچھ اپنے اظہار خیال فرمائیں گے. تو پلیز آپ یہ عقلیت اور تجربیت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی عباسی صاحب، اس میں پچھلے پروگرام میں میرا خیال ہے تھوڑا سا جو مسئلہ ہوا تھا وہ اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا کہ تجربیت اور عقلیت کے درمیان کیا فرق ہے. اسی کی عدم تفہیم تھی جس کی بنیاد پہ مکالمہ تھوڑا بدمرغی کا شکار ہو گیا تھا. یہ دونوں فلسفیانہ تحریکیں ہیں اور ان کا آغاز اگر ہم دیکھیں وہ تو ظاہر یونان سے ہوتا ہے. افلاطون سے عقلیت پسندی کی تحریک شروع ہوتی ہے اور ارسطو سے تجربیت کی، یہ بقول کہا. تو ماڈرن ٹائم کے اندر آ کے جدید فلسفے کے اندر عقلیت کے بہت سے رجحانات مزید پیدا ہوتے ہیں. مطلب کہ عقلیت جو ہے وہ ایک طرح کی تصوریت بھی ہے، آئیڈیلزم بھی ہے. عقلیت جو ہے وہ تجربیت میں بھی آ جاتی ہے، یعنی مٹیریلزم میں بھی آ جاتی ہے. تو اس کا جو اس کی باقاعدہ تنقید ہوتی ہے وہ 18ویں صدی میں جا کے، اور اس کے دو بڑے نمائندہ تھے. تو ہم یہ واضح کر دیں کہ جو عقلیت ہے اس کا نمائندہ کون تھا اور جو تجربیت ہے اس کا نمائندہ کون تھا. بالکل جی 18ویں. تجربیت تو پہلے شروع ہو جاتی ہے اور بہرحال برطانیہ میں جس کے نمائندے جان لاک تھا اور لارڈ ہوپس اور اس کے بعد فرانسس بیکن ان سے پہلے. تجربیت یہ کہتی ہے کہ ہمارا سارا جو علم ہے وہ تجربے سے شروع ہوتا ہے، یعنی حسی ادراک کی بنیاد پر شروع ہوتا ہے. اور ہمارے اندر جو نیٹ آئیڈیاز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہبی خیالات، وہ بالکل موجود نہیں ہوتے. ہمارا ذہن جو ہے وہ بالکل سلیٹ کی مانند ہوتا ہے اور اس پہ کچھ بھی رقم نہیں ہوا ہوتا. ہم سب کچھ جو بھی سیکھتے ہیں وہ تجربے سے سیکھتے ہیں. دوسری جانب جو تحریک تھی جس کا نمائندہ ڈیکارٹ تھا، اس نے کہا کہ میں ہر چیز پر شک کر سکتا ہوں لیکن اپنے آپ پر نہیں، اپنی سوچ پر نہیں. یہاں سے عقلیت پسندی کی بنیاد پر جو ماڈرن فلسفی کے لیے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنے وجود سے باہر ہر چیز پر شک کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے وجود پر شک نہیں کر سکتا. یعنی ہر چیز میرے وجود سے باہر جو ہے وہ قابل اشتباہ ہے لیکن میرا اپنا جو وجود ہے، میری اپنی جو سوچ ہے وہ جو ہے وہ ناقابل اشتباہ نہیں ہے. اس میں دوسرا جو بڑا نمائندہ تھا وہ برکلے تھا، بشپ برکلے جس کو کہتے ہیں. وہ پادری بھی تھا اور ظاہر ہے فلسفے پہ بھی اس نے بہت کام کیا. اس نے یہ کہا کہ جو مکان اسپیس ہے، اسپیس کا وجود میرے ذہن سے باہر وجود کوئی مطلب اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اسپیس میرے ذہن سے باہر وجود نہیں ہے. اسپیس اگر ذہن سے باہر وجود نہیں رکھتی تو برکلے نے یہ دلیل دی کہ جو اشیاء اسپیس کے اندر پائی جاتی ہیں، مکان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، مادی چیزیں جو ہے، اگر وہی میرے ذہن سے باہر نہیں ہے تو اشیاء بھی میرے ذہن سے باہر. یہ بالکل ایک انتہا پسندانہ سی فلسفی تھی. اس نے کہا کہ ہر چیز یعنی آئیڈیاز جو ہے وہ میں خود جب پیدا ہوتا ہوں، انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنے اندر لے کر پیدا ہوتا ہے. آئیڈیاز کیا وہ انیٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ تھی تصوریت جس پر آگے آ کے کانٹ نے تنقید کی ہے، بڑی خوبصورت تنقید کی، اور جہاں سے وہ سنتھیٹک اپرائیورائی کی جو بات چلتی ہے اور پچھلے پروگرام میں بھی چلی تھی کہ اب تجربیت ایک طرف کھڑی ہے اور عقلیت دوسری مخالف سمت میں کھڑی ہے. اب ان دونوں کو ریکنسائل کیسے کرنا، کس طرح ان میں مصالحت کی جائے. اور یہ عظیم کارنامہ جو تھا وہ ایمانوئل کانٹ نے سارا کیا تھا. اس کے لیے کانٹ نے ایک کیٹیگری جو تلاش کی تھی بلکہ دریافت کی تھی وہ تھی سنتھیٹک اپرائیورائی. سنتھسس
सिंथेसिस का मतलब है कि दो चीजें जो कि एक दूसरे के उलट है उनको सिंथेसाइज कैसे किया जाए। कांट ने कहा कि तजर्बियत एक समत में है, जो अकलियत है वो उसके मुखालिफ समत में है, और इन दोनों को सिंथेसाइज, उसके लिए उसने इन दोनों का जो तजाद था वो ए प्रायोराई बेसिस पे यानी मौजूदी सतह पर जाके तो हल कर दिया। उसने कहा कि जो तजर्बे की बुनियाद है, जो तजर्बा जो है बताते खुद उसकी जो एहतियाज है वो अकलियत के अंदर पाई जाती है, यानी ए प्रायोराई बेसिस पे उसने इन दोनों का सिंथेसिस कर दिया। अच्छा, अब ये जो तजाद हल होता है ये मौजूदी सतह पर जाकर हल होता है। ठीक है भिंडर साहब, अपनी बात को दोबारा दोहराइए कि आपका दरमियान में सिग्नल इंटरप्ट हुए हैं। कहाँ से, किस बात से आप? ये कांट से आप दोबारा दोहराइए। कांट का मैं ये कह रहा था कि जो उसने सिंथेटिक के प्रायोराई कैटेगरी दरियाफ्त की थी, उसने कहा था कि जो तजुर्बे की एहतियाज है वो खुद अकलियत के अंदर मौजूद है, ए प्रायोराई बेसिस। लिहाजा उसने तजर्बियत और अकलियत के दरमियान जो तजाद, जो कि बरतानवी तजर्बियत और फ्रेंच और जर्मन जो अकलियत के दरमियान था, उसने उसकी मिसाल कराने की कोशिश की और काफी हद तक उसको तहलील कर दिया। और हेगल बाकायदा लिखता है अपनी किताब में कि कांट ने उस तजाद को हल कर दिया था, लेकिन मौजूदी सतह पर जाके उसने तजर्बियत को अकलियत की एहतियाज के तौर पर उसको हल किया। और उसके बाद फिर आगे चलती है, फिर रीजन है। रैशनलिज्म एक वसी फलसफियाना तहरीक थी जिसके अंदर जो आइडियलिज्म भी आ जाता है, उसके अंदर जो मटेरियलिज्म भी आ जाता है, उसके अंदर तजर्बियत भी आ जाती है। तो इस तरह ये सारी जो मसला है वो हल हो जाता है। आज भी जो पिछले जो मुकालमे में जो मसला खड़ा हुआ था, वो आजाद साहब कह रहे थे कि जो तजर्बियत है वो 80% इल्म की बुनियाद है, और जौहर साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल वो पूरे जो अलूम थे उनको वो अकलियत की बुनियाद पर देख रहे थे, और दोनों ही अपनी जगह पर ठीक थे जहां तक मैं समझ पाया हूँ। सिर्फ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनके दरमियान। जौहर साहब की ये बात बिल्कुल, जब हम उलूम की बात करते हैं तो हम अकली उलूम की बात करते हैं। रैशनलिज्म बेशुमार उसके अंदर मुख्तलिफ रुझानात है, जिसका लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी है, उसकी अपनी रैशनैलिटी है। और जो रीजन की जो बेस है, यानी आप तसव्वुरात का, हकीकत से माखूज तसव्वुरात का मंतकी इस्तिखराज करते हैं, वो रीजन के तहत, रीजन का एक रुझान है, उस पर पाया जाता है। लेकिन जब रैशनलिज्म की तारीख पढ़ी जाती है तो उसमें ये सारी चीजें आ गई, यानी उसमें तजर्बियत भी आ जाती है, उसमें मंतकी सबूतियत भी आ जाती है, उसमें मटेरियलिज्म भी आ जाता है। ज़ाहिर है जो मटेरियल रियलिटी है वो कार्ल मार्क्स का पहला था, उसने कहा कि हम इंसान की जो फेलियत है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी को रैशनली हम समझ सकते हैं। तो ये है उसमें बेसिकली इन दोनों का तजाद था, दो मुल्कों के दरमियान, तसव्वुरियत और तजर्बियत के दरमियान, और उसको कांट ने हल कर दिया सिंथेटिक के प्रायोराई बेसिस पे। और फिर हेगल ने उसको आगे चल के तो उसको जदलियाती नुक्ता नजर से देखा, और उन दोनों के दरमियान वो एक ही सतह पर दोनों ही एक दूसरे से तहरीक पाते, यानी उसने डिडक्टिव लॉजिक जो कि इस्तिखराजी है, जो कि एक यूनिवर्सल हैसियत रखता है, और इंडक्टिव लॉजिक जो कि तजर्बियत से तहरीक पाता है, उसने दोनों को रेकंसाइल करके तो उसने डायलेक्टिकल लॉजिक की तशकील की। और फिर आज हम डायलेक्टिकल लॉजिक को ही फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया भिंडर साहब। तो मैं खिजर यासीन साहब से गुजारिश करूंगा कि मज़ीद अभी जो है कि गुफ्तगू को सिलसिले को आगे बढ़ाएं। तो सर, आप से गुजारिश है कि ये क्या मजहब और अक्ल का जो तजाद समझा जाता है जदीद समाज में आज जो है, तो क्या ये वाकई में है या मसनूई तौर पर पैदा करता है? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक फ़लसफियाना गौर फ़िक्र का ताल्लुक है, तो एक बात हमेशा जहन में रखिए कि फ़लसफियाना थिंकिंग जो है वो साफ़ियाना रिपोर्टिंग नहीं होती। सर आपकी आवाज़ इंटरप्ट हो रही है। जब तक अभी ठीक है। जब तक मतलब फ़लसफियाना थिंकिंग जो है ना वो साफ़ियाना रिपोर्टिंग नहीं होती। आपको जब तक कोई पोजीशन इख्तियार नहीं करते, जब तक आप अपनी फिलोसफिकल पोजीशन कोई नहीं बनाते, ज़ाहिर है मुकालमे के लिए खासी मुश्किल पैदा हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जो कुछ जानता हूँ उसके सिलसिले में मुझे मतलब हक पहुँचता है कि मैं उनको भी अपने तौर से बयान करूँ, लेकिन
کہ آپ نے مجھے مذہب پر خاص طور پر فوکس کرنے کے لیے کہا ہے، تو میں قبل اس کے کہ مذہب پر بات کروں، میں یہ چاہوں گا کہ خود جدید فلسفے کے نقطہ نظر سے بھی اس حقیقت کو پہلے طے کر لیا جائے کہ مذہب کا ڈومین ہے کیا. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے اقلیت کا، تو پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ اقلیت سے مراد آپ کی تھیوریٹیکل ریزننگ ہے، نظری فکر فلسفہ ہے، یا پریکٹیکل ریزننگ ہے، یا ایستھیٹک ریزننگ ہے، یا فار دیٹ میٹر انسان کی جو دوسری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہے. مطلب پہلے آپ کو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اقلیت سے آپ مراد کیا لے رہے ہیں. تھیوریٹیکل ریزننگ میں تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر چلیں، کانسیپٹ بنانا ہے آپ نے اور اس کو لاجیکلی آگے لے جانا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے پریکٹیکل ریزننگ کا، تو فیکچوئل ریالٹی کوئی ایگزسٹ کرے گی تو آپ اس کے متعلق کوئی فلسفہ یا کوئی نقطہ نظر بنائیں گے. مذہب خود اٹ سیلف ہے کیا؟ مطلب مذہب کس کا نام ہے؟ جس طرح سے میں آپ کے سامنے اس وقت موجود ہوں اور یا میرے سامنے یہ کائنات موجود ہے اور میں اس کائنات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، تو میں اسے جاننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کائنات کیا ہے. تو میری فنڈامنٹل ارج کیا ہے؟ فنڈامنٹل ارج یہ ہے کہ میں اس کو سمجھوں. اب میری یہ فنڈامنٹل ارج اپنی نیچر کے اعتبار سے تھیوریٹیکل ہے، میں کوئی پریکٹس میں نہیں لانا چاہ رہا اس کو، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اب جب میں یہ کیا ہے کا سوال اٹھاتا ہوں تو میرے سامنے جس کو میں حقیقت کہتا ہوں وہ صرف ایک چیز نظر نہیں آ رہی. میرے سامنے حقیقت جس طرح ایگزسٹ کر رہی ہے وہ ان اینیمیٹ ریالٹی سے مختلف ہے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ حقیقت کیا ہے تو مجھے اپنی حقیقت کو پہلے فوکس کرنا پڑتا ہے کہ یہ حقیقت میرے پیش نظر کون سی حقیقت ہے جس کو میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی میں صرف مادے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں یا اس کو بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں جس میں زندگی نے آ کر کوئی شکل اختیار کی ہے. زندگی جیسے ہی آتی ہے تو ظاہر مادے کے اندر کوئی خصوصیات بدل جاتی ہیں، اس کے بعد شعور آتا ہے تو اور خصوصیت بدل جاتی ہیں. یعنی مجھے جب حقیقت کے متعلق کو جاننا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مجھے اپنے سوال کو یہ ریلیونٹ بنانا ہوتا ہے کہ میں کس چیز کو فوکس کر رہا ہوں. جس چیز کو میں فوکس کر رہا ہوں میری اقلیت کا سوال یا میری اقلیت کا دائرہ کار اسی پر جا کر فوکس ہوتا ہے اور متعین ہوتا ہے. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں حقیقت کے متعلق سوال اٹھاؤں اور پھر حقیقت کو ریکگنائز نہ کروں اور پھر اس پر اپنے طرح حقیقت بیان کرتا چلا جاؤں. تو فلسفیانہ انداز میں یہ ایک انتہائی ویگ قسم کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور ویگ سوال ہے کہ حقیقت کیا ہے. جب حقیقت کیا ہے کی طرف آپ سوال اٹھائیں گے تو اگلا سوال آپ کو ضرور لے جائے گا اس طرف کہ آپ حقیقت سے کون سی حقیقت مراد لے رہے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے ہے، فردر یہ جو آپ کے سامنے پودے اگ رہے ہیں آپ ان کے متعلق بات کر رہے ہیں، یا یہ جو بندر پھر رہے ہیں ان کے متعلق بات کر رہے ہیں، یا جو انسان پھر رہے ہیں ان کے متعلق بات کر رہے ہیں. صرف حقیقت کافی نہیں ہوتی، آپ کو حقیقت کو جا کر آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے اور تب جا کر آپ کا سوال ویلڈ ہوتا ہے اور سوال ریلیونٹ ہوتا ہے، تب کہیں جا کر سوال آگے بڑھتا ہے. اسی طرح سے جب آپ مذہب کے متعلق بات کرتے ہیں کہ مذہب کیا ہے، تو مذہب ایک ایگزسٹنگ ریالٹی کے طور پر میرے کانسیپٹ کی وہ نیچر ہے جہاں میں اپنی ذات کو خدا کے حضور پاتا ہوں. فرض کریں ایک بندہ پیور تھیوریٹیکل ریزن کی ڈومین میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ خدا ہے، دوسرا کہتا ہے خدا نہیں ہے. تھیوریٹیکل ریزننگ کی بنیاد پر دونوں کی پوزیشن ایک ہے، دونوں ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. نہ وہ ثابت کر سکتا ہے کہ خدا ہے اور نہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے. اس لیے کہ تھیوریٹیکل ریزننگ میں ریزن نے صرف اور صرف لاجیکل ججمنٹ ڈیولپ کرنا ہے، اور لاجیکل ججمنٹ ڈیولپ کرنے کے بعد اس نے فیصلہ سنانا ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ لاجیکلی یا فلسفیکل انڈرسٹینڈنگ میں نیگیٹو اور پازیٹیو ججمنٹس، یعنی چاہے وہ اے پروپوزیشن ہو یا ای پروپوزیشن ہو، دونوں شکل میں ایک حقیقت یہ کچھ ہے کہ انسان کی پوزیشن ایک جگہ پہ رہتی ہے. میں کہوں خدا ہے تو بھی یا کہوں کہ نہیں ہے تو بھی میرے لیے ان دونوں باتوں کو ثابت کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو جس وقت میں کہتا ہوں میں خدا ہے، میں جس پوزیشن پہ کھڑا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ خدا ہے، میں نہیں کہتا کہ خدا نہیں ہے،
میں تو ایک اور شخص ہے محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے خدا ہے تو میں مانتا ہوں، میں ان کی بات قبول کرتا ہوں کہ خدا ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ در حقیقت مذہب کے ریفرنس میں میری اپنی پرسنل ججمنٹ نہیں ہے، بلکہ میں ایک دوسرے انسان پر ڈیپینڈ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے خدا ہے تو میں مان رہا ہوں خدا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ کا نبی ہے. دوسرا کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو وہ ٹھیک ہے، مطلب نہ ماننے والا بھی اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہے. ماننے اور نہ ماننے کا ریفرنس جب بھی مذہب کا آتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ مذہب تھیوریٹیکل ریالٹی نہیں ہے، بلکہ ایک پریکٹیکل ریالٹی میں ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ خدا ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے. جب وہ خدا ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہتا ہے تو میرے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ میں اس کو اون کروں یا ڈس اون کروں. لیکن یہ کہ میں تھیوریٹیکلی یا ریشنلی خدا کو ثابت کر سکتا ہوں یا خدا کا انکار کر سکتا ہوں، لاجیکلی تو شاید پاسبل ہو. ریشنل بنیاد پر فلسفیکل انڈرسٹینڈنگ میں ان دونوں صورتوں میں کوئی صورت بھی قابل قبول یا کم از کم قابل ثبوت نہیں ہے. ایک دوسری بات جو میں سمجھ سکا ہوں، شاید بھنڈر صاحب اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے یا بیان کر سکیں گے. سینتھیٹک ججمنٹ اپرارائی میں اپرارائی کسی بھی معنی میں سبجیکٹو چیز نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے اندر یہ چیز آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے. سبجیکٹیوٹی میں اور کسی چیز کی ہیومن پرسنالٹی کے اندر ایگزسٹنس، یہ دو بہت مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اپرارائی اور چیز ہے اور سبجیکٹیوٹی بہت مختلف چیز ہوتی ہے. ہیگل اور کانٹ کے درمیان جو بنیادی مسئلہ بناتا تھا، وہ فنڈامنٹلی جو کانسیپٹ جس پر جا کر بات ختم ہوئی تھی، یا جس پر ہیگل نے جس کو ایک ریورس آرڈر میں بات ڈال دی تھی، وہ یہی تھا کہ جو کانٹ یہ کہہ رہا تھا کہ سنتھیٹک ججمنٹ اپرارائی کا مطلب ہی یہ ہے کہ دو ایسے کانسیپٹ جن کے درمیان آپس میں کوئی ریلیشن ایگزسٹ نہیں کرتا، جیسے ہم تھے کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن ہے، کاز اور چیز ہے اور ایفیکٹ دوسرا ایونٹ ہے. ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ایگزسٹ کرتا ہے، اس دونوں کے درمیان کنیکٹیوٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آلریڈی میرے اندر موجود ہے کہ یہ علت ہے اور معلول ہے. اور میں علت کو علت اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا تعلق آگے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور میں اگر علت اور معلول کو کنسیپچولی ایکسیپٹ نہ کروں اور میں یہ نہ کہوں کہ علت اور معلول ایگزسٹ کرتے ہیں دونوں، تو علت نہیں بنے گی اور معلول نہیں بنے گا. اور میرے اندر یہ بحیثیت انسان، میرے اندر یہ کانسیپٹ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے. اپرارائی میں اور سبجیکٹیوٹی میں مطلب میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے دونوں میں. سبجیکٹیوٹی اور اپرارائی دونوں ایک چیزیں نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ، کیٹیگریز کو ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے پروسیس میں، اور وہ بھی کسی طرح سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں پڑی ہوئی آپ کو مل جائیں گی. اگر ہیومن انڈرسٹینڈنگ میں آپ کے انڈرسٹینڈنگ کو بہت خود انڈرسٹینڈنگ اٹ سیلف کو فوکس کرنے کی اہلیت نہ ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیٹیگریز کو آپ ورک آؤٹ کر سکیں. اس لیے میں مذہب کے حوالے سے تو ایک چیز کو بالکل کلیئر جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی یا کنسیپچولی یا ریشنلی جب آپ مذہب کے ہونے یا نہ ہونے یا مذہب کے جسٹیفائڈ ہونے یا نہ ہونے کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ مذہب میری اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ میں کسی اور شخص پر ڈیپینڈ کر رہا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے خدا ہے تو میں مان رہا ہوں کہ خدا ہے. میں اپنے طور سے خدا کے وجود کا اقرار کروں یا خدا کے وجود کا انکار کروں، دونوں فلسفیکلی دونوں میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوں اور دونوں کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے. یہ ہے جو فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے مذہب کے ریفرنس میں. یہ ایک اور بات ہوتا ہے کہ مذہب کو آپ مطلب جب ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی پوری فاؤنڈیشن ہی ختم کر دیتا ہے. اگر آپ مذہب کے حوالے سے آپ خدا کو ڈائریکٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا خدا کا انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں کسی بھی حوالے سے مذہب کا کوئی معنی نہیں پیدا ہوتے اس میں. جی ہاں سر، جب ہم دیکھتے ہیں جدید سماج کو دیکھتے ہیں اور ہم جب مذہب کی تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں تو آج ہمارے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ مذہب کے بغیر یعنی جو جدید سماج استوار ہو رہے ہیں اس میں مذہب ایک کسی درجے میں بھی نہیں ہے. تو کیا یہ ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا مذہب کے بغیر جو ہے انسان کا سروائیول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر،